बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पंजाब की काबीना ने TLP को बैन करने के लिए सिफारिश कर दी है। वफाकी हुकूमत को ये सिफारिश भेजी है। अब की बार मुकम्मल फैसला ये कर लिया गया है कि किसी भी शिद्दत पसंद तंजीम को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके फंड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे, उसके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके नैरेटिव को आगे नहीं प्रमोट होने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत इस टाइम डटी हुई है। बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला लिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी शिद्दत पसंद तंजीमें बैन होती हैं और नए नामों से ऑपरेट करने लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके साथ साथ एक और अहम मसला 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जीत के बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो ये ऐलान कर रहा है कि वो अब जो है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के खवाह हैं और वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नई कायम की जाएं और इसका बाकायदा सेटअप अलहदा हो। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था, इसके बदले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। TLP को आप लोगों ने बैन किया। हम ये देखते हैं मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमें बैन होती हैं, लेकिन फिर नए नामों से ऑपरेट करने लग जाती हैं, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अब की बार आप क्या समझते हैं, TLP को बैन किया गया हमेशा के लिए, ये चैप्टर क्लोज है, या दोबारा फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये किसी नए नाम के साथ ऑपरेट करने लग जाएगी? लेकिन बात यह है कि इन पे पाबंदी लगाने से पहले उन पे पाबंदी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने मकासद के हसूल के लिए इनको रातों रात पैदा किया। बदकिस्मती आप देखें कि रियासत को कमज़ोर करने के लिए या सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए या अपने मकासद पूरा करने के लिए उस वक्त की जो ताकतवर शख्सियात थीं जिन्होंने रातों रात, आपको याद होगा NA 120 का इलेक्शन था ज़िमनी, तो 2 जमातें रातों रात बना दी गईं ताकि मुस्लिम लीग का वोट तोड़ा जा सके। मगर जब आप सरपरस्ती करते हैं, जब आप फैज़ाबाद धरने में, आपको याद होगा कि कितने दिन धरना वो दिलवाया गया और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो जजमेंट दी, जजमेंट उन्होंने ठीक दी, मगर चाहिए ये था कि उस जजमेंट पे अमल होता, रियासती अदारे अमल करते। मगर जिन्होंने उससे फ़ायदा उस धरने से उठाया, जिस तरह पैसे तकसीम किए गए, और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिन्होंने जजमेंट दी थी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया, और जिस तरह फिर उनको गली कूचों में रुसवा किया गया वो सबके सामने है। इसी तरह मैं समझता हूँ जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद, सबसे पहले तो इनका एहतसाब करना चाहिए। इनको पूछा जाना चाहिए कि आपने ये रियासत के लिए जो कुछ किया, नुकसान के लिए सियासी जमातों को कमज़ोर करते हुए ये जो कुछ आपने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, और ये भी बड़ी बदकिस्मती से, बड़े अफसोस से ये बात कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी खून रेज़ी होती है, जब भी कोई लहू गिरता है किसी कीमती इंसान का, तो उसके पीछे जो मुल्ज़म हैं वो नाम होते हैं, फैज़ हमीद हों, पाशा हों या जनरल ज़हीरुल इस्लाम हों, जो माजी करीब में नज़र आते हैं कुछ दहाइयों में। तो मैं तो समझता हूँ कि पहले उनके ख़िलाफ़ एहतसाब करें, एहतसाब करने वाले अदारे, पॉलिसी साज लोग। आप समझते हैं कि ये इस दफ़ा जो TLP को भेजा गया, जिस तरह से माजी में भेजा जाता रहा है, ये भी उसी का एक शाखसान है? किसी ने कह के भेजा या फिर ये खुद से है? क्या आपकी इसमें फाइंडिंग्स हैं? देखें, जो कुछ हुआ है, जिस तरह एक नॉन इशू को इशू बना के, और कोई मकसद नहीं था, कोई सामने चीज़ आई नहीं, ना किसी ने बताया है, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर शख्सियत या कोई इंटेलिजेंस अदारों में से कोई, या दुनिया की किसी शख्सियत का, किसी ताकतवर हल्के का कोई ना कोई अगर खोज लगाएंगे तो पता ज़रूर चल जाएगा, और चलना चाहिए।
تو اب آپ کی حکومت ویسے اس کو پرسیو کرے گی کہ یہ ایک دم سے کس طرح سے، کیونکہ فلسطین والا معاملہ تو ریزالو ہو گیا تھا، یہ 2 سال بعد اٹھ کے آئے، پھر ایک کیوس کریٹ ہوا اور اس کیوس کو آپ لوگوں نے مینج کیا، اب اس تنظیم کو بان کر دیا، تو اب اس پہ آپ کو کانسپائریسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو، یہ حکومت سے زیادہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کام ہے. کوئی بھی حکومت وقت ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کاموں کی مرید کے قریب، کالا شاہ کاکو کے قریب پہلے بھی خون ریزی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2021 میں. تو اس وقت حکومت تو کسی اور کی تھی، اور وہ بھی جس کی حکومت تھی اس کو بھی لایا گیا تھا، تو اس کو نکالا گیا تھا اگر، تو وہ خون ریزی کا جو اپنا جرم ہے وہ کس کے سر ہوگا؟ اس وقت کی حکومت کے سر ہوگا یا دونوں کو لانے والوں کے سر ہوگا؟ یہ تو اصل بات ہے کہ قوم کے سامنے چیزیں رکھی جائیں کہ کیوں لایا جاتا ہے ان کو، اور کیوں بنایا جاتا ہے ان کو، اور پھر کیوں سرپرستی کی جاتی ہے ان کی. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں، پاکستان کی ہسٹری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کبھی جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کراچی کے اندر کیا کیا گیا تھا، اور پھر اندرون سندھ میں کیا ہوا، پھر پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں یا پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. یہ ہے اصل وہ سوال پاکستانیوں کا. میں ایک بطور پاکستانی یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیز کا ضرور کسی پہ پابندی لگانے سے بات ختم نہیں ہوتی. نظریہ یا سوچ، فکر، یا وہ تحریک، یا وہ گروہ، یا وہ جو ایک عوام کے ایک شامل ہونے سے کوئی گروپ بنتا ہے، یا کوئی تحریک بنتی ہے، یا کوئی جماعت بنتی ہے، یا مذہبی گروپ بنتا ہے کوئی، وہ تب تک اس کا آپ اس کو پابندی لگا دیں، کوئی بھی ان کے اثرات ڈیفیوز نہیں اس وقت تک ہو سکتے جب تک آپ قوم کو حقیقت نہ بتائیں کہ یہ کیوں بنا، کس نے بنایا، کس نے سرپرستی کی، اور مقاصد کیا تھے. تب جا کے آپ کو اس پابندی کا فائدہ ہوگا. ورنہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں لگتی ہیں، کسی اور نام سے کوئی جماعت جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں، یا وہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں. یہ پہلے بھی 2021 میں اس وقت کی حکومت نے پابندی لگائی تھی، پھر کیوں ختم ہوئی تھی؟ آج اگر پابندی لگی ہے تو کیا گارنٹی ہے بھائی کل کو کہ ختم ہو جائے گی؟ بالکل درست بات کریں. ٹی ایل پی کے احتجاج کی بات کریں، کشمیر کی جو موومنٹ ہوئی اس کی بات کریں، پھر 26 نومبر کی بات کریں. اب جس طرح سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہر احتجاج کو روکنے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا گیا ہے، کل کو آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن میں آنے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری 75 سالہ سیاسی ہسٹری ہے جماعت کی، کہ کیا کسی جماعت نے، اور کسی جماعت نے بھی، یا ہماری جماعت نے اس طرح کا پرتشدد کوئی احتجاج یا اپنے اداروں کو گھٹنوں کے بل لانے کے لیے کیا طاقت کا یا اپنا اسلحہ بردار جتھوں کا استعمال کسی نے کیا؟ یہ سرا جو آپ نے 2-3 نام گنوائے انہی کے سر جاتا ہے کہ یہ مسلح جتھے کون لے کے آتا ہے، اور کیوں پھر دوبارہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتے ہیں. تو ان کے پیچھے میں بتاتا ہوں، کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے طاقتور لوگ جو تھے انہوں نے یہ گروپ بنائے تھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے؟ اور پھر کیا دنیا جانتی نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستانی جانتے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہوتا ہے، اور پھر ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو تب یہ پھر 1000 2,000 روپیہ فی بندہ بانٹے بھی جاتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کوئی 26 نومبر اگر کہتا ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کی سہولت کاری آج تک موجود ہے؟ اور کیا وہ سہولت کار پھر پکڑے نہیں گئے؟ تو سر اس تمام معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مظاہرے ہوں ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ انگیج کر کے حل کیا جائے؟ پولیٹیشنز یا حکومت کی ذمہ داری یہی ہے کہ انگیج کریں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا راستہ اپنائے جو بعد میں حکومت کے لیے وبال بن جائے. سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا چاہیے، سیاسی احتجاج کو، سیاسی ورکر کو انگیج کرنا چاہیے.
سیاسی ورکر کا حق ہے کہ وہ اپنے ایشوز پہ یا اپنے مطالبات پہ احتجاج کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، کرنے دینا چاہیے۔ مگر مجھے یہ بتائیں، دنیا کے کسی خطے میں جب کوئی مسلح جتھے اس طرح کا رول ادا کرتے ہیں تو وہاں کی ریاستیں پھر کیا ان کے ساتھ بہیو کرتی ہیں؟ اگر تو وہ ان کو پھولوں کے ہار پہناتی ہیں، ان کے ساتھ پھر بھی مذاکرات کرتی ہیں، تو پھر آج اس ریاست کو بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر تشدد پسند، انتہا پسند لوگوں کے ساتھ آئین قانون کے مطابق پھر کوئی ریاستیں بہیو کرتی ہیں، جو بھی ریاستیں آج آزاد ریاستیں کہلاتی ہیں یا آئین قانون کی پابند کہلاتی ہیں، وہ ریاستیں یقیناً آئین قانون کے مطابق کام کرتی ہیں ان مسلح لوگوں کے خلاف۔ جاوید صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ، شدت پسند تنظیموں کا معاملہ کسی نہ کسی طور پہ ریاست کمیٹڈ ہے کہ ان لوگوں کو ختم کرے۔ خیبر پختونخوا میں بھی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں صوبہ اور خیبر پختونخوا جو ہے اور وفاق ایک پیج پر آئیں گے اور جو معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے گا، یا پھر آپ کنفرنٹیشن کی ایک پالیٹکس دیکھ رہے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا سے آپ کو اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں وہاں پہ آپریشن نہیں کرنا، سہیل افریدی بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ریاست چاہتی ہے کہ آپریشن کیا جائے دہشت گردوں کے خلاف۔ نہیں، دیکھیں، کسی صوبے کا کام نہیں ہوتا کہ نیشنل پالیسی بنائے۔ صوبے کا کام ہوتا ہے عمل کرنا جو ریاست فیصلہ کر لے۔ اب آپ آ جائیں کہ کیا افغانستان کے ساتھ یا ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی کا آئینی قانونی حق ہے صوبے کا کہ وہ اپنی مرضی سے بہیو کرے؟ اب آ جائیں، جب فیصلہ کرتی ہے ریاست آپریشن کا تو چاروں اکائیوں کو یکسوئی سے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے اور کریں گی۔ آ جائیں، جہاں تک سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا گیا۔ اگر مجھے آج اطمینان آیا ہے اس بات پہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کہ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا، اکثریت کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اکثریت کو اپنا انتخاب اپنی پسند کا کرنے دیا جانا چاہیے۔ اب آ جائیں، جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، آج سے پہلے جو بھی ان کے عزائم ہوں گے، مگر جب سے وہ چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، ان کا کام ہے، ان پہ فرض ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کو فالو کریں۔ وہ ایک سیاسی کارکن کی بجائے چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کریں، اور اگر کریں گے تو ان کی جماعت کا بھی بھلا ہوگا، ان کی اپنی بھی نیک نامی ہوگی اور اس صوبے کی بھی نیک نامی ہوگی، یا وہ صوبہ بھی اس آگ سے نکلنے کی پوزیشن میں آ جائے گا ان کی قیادت میں جو ریاست پالیسی بناتی ہے۔ سر، ویری امپریسو آنسر۔ اگر پارٹیکولرلی بات کی جائے، لیکن آپ کی جماعت جو ہے میرا خیال سے آپ سے ہی متفق نہیں ہوگی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ تو علی امین گنڈا پور کے جانے پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اچھائیاں گنوا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سہیل افریدی کے انتخاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اور باتیں تو یہاں تک ہو رہی تھی کہ JUIF مسلم لیگ نون مل کر 20 سے 22 صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو، تاکہ ان کی حکومت آ سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعت کے اندر مختلف رائے ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ جمہوری اقدار کی بات ہو، جمہوری ویلیوز کی بات ہو، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں علی، یہ جماعت ہم نے ہی اس کو موقع دیا خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ حکومت بنانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور باقی لوگ ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں 2013 میں، تو مگر نواز شریف صاحب نے، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، کسی کی رائے کی بات نہیں کر رہا، یا جو آپ بات کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، آپ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے وہ جمہوری اقدار جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نواز شریف نے کہا، کیونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ لوگ ہیں، نمبر زیادہ ہیں ان کے، لہٰذا ان کو موقع دیا جانا چاہیے، اور 5 سال انہوں نے پورے کیے، بھلے ہم پورے نہ کر سکے یا نہ کرنے دیے گئے،
مگر ان کے ہم نے 5 سال پورے کرائے, کوئی عدم اعتماد ان کے خلاف نہیں لائے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ہماری 2/3 اکثریت کے باوجود یہاں گورنر راج بھی لگا اور یہاں بہت ساری منڈیاں بھی لگیں کہ جماعت کے اقتدار کو ختم کیا جائے, مگر ہمارے لیے احسان ہونے کے باوجود بھی ہم نے ایسا نہیں کیا. آج جو آپ بات کر رہے ہیں 1-2 لوگوں کی کہ علی امین گنڈا پور کے ہٹنے کے بعد یا استعفے کے بعد جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے, مگر فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہوتا ہے. قیادت نے پھر فیصلہ کیا کہ جو اکثریت میں ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ لائے اور منتخب کرے. ہاں, کم ووٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا جمہوری حق تھا کہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے, الیکشن لڑائے, جن کے پاس اکثریت تھی ان کا منتخب ہو گیا. بات سیدھی سی ہے. جاوید لطیف صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا.